अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। 2 दिन से गलियां सुनसान, नाके उल्टे, सिक्योरिटी पर मामूर, फिदाइन गायब और कदावर तस्वीर के टुकड़े सड़कों और फुटपाथों पर बिखरे पड़े हैं। ये मनाजिर उस MQM मरकज 90 के हैं कि जहां एक कॉल पर चंद मिनटों में हजारों मर्द और खवातीन का इज्तिमा सज जाता था, मगर 2 दिन से दफातर पर ताले हैं तो कुर्बो जवार तूफान गुजर जाने के बाद की वीरानी पेश कर रहा है। नाजरीन, रियासत से जफा और कौमी इदारों से अन्नाद का नतीजा फारूक सत्तार की लाताल्लुकी ठहरा तो लाशें टांग देने और दोबारा 90 आने की धमकियां रात गए एक और छापे का जवाब बन गई। DG रेंजर्स ने रात गए 90 पहुंचकर गोया पैगाम दे दिया कि ताकतवर हाथ अब कमजोर हो चुके हैं। यही नहीं, DG रेंजर्स ने 90 के बाद MQM के आर्जी मरकज PIA कॉलोनी पर छापा मारा और वहां मौजूद मेयर, डिप्टी मेयर और दीगर उम्मीदवारों की दस्तावेजात की छान फटक की। मेजर जनरल बिलाल अकबर की इस अदाए दिलरुबा पर भाईजान फिर से तिलमिला उठे और उन्हें 40 बार खाक बसर करने का झूमता झामता एक और पैगाम भेज डाला। मगर आज मेयर इंतखाब के पुरअमन इनकाद पर एक पैगाम अल्ताफ हुसैन के लिए भी है कि अल्ताफ हुसैन से लाताल्लुकी के बावजूद बल्दियाती नुमाइंदों ने बगावत की बजाय MQM पाकिस्तान पर एतमाद जाहिर कर दिया। वसीम अख्तर जेल में कैद होकर कराची के मेयर मुंतखब हो चुके हैं। अल्ताफ हुसैन से लाताल्लुकी के बाद कराची में सियासी सूरत हाल संगीन बहुत है। वो शहर कराची कि जहां 2 दिन पहले तक अल्ताफ हुसैन के नारे लगा करते थे, वहां अब अल्ताफ हुसैन का नाम लेना भी गुनाह बन चुका है। खौफ और दबाव की ये शिद्दत एक छोटी सी वीडियो क्लिप से खूब अयां हो रही है, मुलाहिजा कीजिए। जैसे कि मैंने कहा, मैं MQM का मेयर नहीं हूं, मैं कराची का मेयर हूं। तो कराची के मेयर के नाते हम मिल के काम करेंगे, इस शहर के लिए काम करेंगे। और मैं कराची से ताल्लुक रखने वाले बहुत नाज़िल हो रही है, आपको मुबारक हो। सिर्फ कराची की प्रोग्रेस इसके अलावा कोई बात नहीं जा रहा। रोके हुए हूँ, हाथ पकड़े हुए हूँ, अल्ताफ का नाम ना लेना, कायद का नाम ना लेना, कराची के प्रोग्रेस पे सिर्फ बात करो। नाजरीन, अब वाज़े पैगाम है डिप्टी मेयर का, मेयर को कान में बात की जा रही है, हदायत दी जा रही है, किसी के अहकामात पर यह हदायत दी जा रही है। ये उसी कायद का नाम लेने से गुरेज किया जा रहा है जिसके चर्चे शहर में बहुत आम थे, जिसके नाम के नारे लगाए जाते थे। नाजरीन, ये खौफ और हरास का वो मंजर पेश कर रहा है जिसके अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर अल्ताफ हुसैन का नारा लगाना या एक मुंतखब मेयर का अपने कायद का नाम लेना भी अब काबिल कबूल नहीं है। वसीम अख्तर दहशतगर्दों को सहूलत देने के मुकदमे में गिरफ्तार हुए और अब उन पर 12 में हमले में फायरिंग की हदायत देने का इल्जाम भी आयद है। उन्हें मजीद 27 मुकदमात का सामना भी है, लेकिन उनके खिलाफ ना अहली की दरख्वास्त आई है, ना ही किसी पार्टी ने उनकी बतौर मेयर उम्मीदवार नामजदगी को चैलेंज किया। वसीम अख्तर कराची के मेयर मुंतखब हो गए, मगर अब वसीम अख्तर के सामने 2 बड़े चैलेंजेस हैं। एक तो 27 मुकदमों में लगे इल्जामात को किसी तरह गलत साबित करना, उनसे बरी-उल-ज़िम्मा होना, और दूसरा तबाहाल कराची में जिंदगी को आसान करना। लेकिन ये ऐसी सूरत मुमकिन है कि जब इख्तियारात की सूबाई मुट्ठी ढीली हो सकेगी कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2001 में तरमीम के बाद मेयर के इख्तियारात 34% से कम होकर सिर्फ 14% बाकी रह चुके हैं। सेहत, तालीम, लोकल टैक्सेस, शोबा इश्तिहारात के इख्तियारात पहले ही DMCs को मुंतकिल हो चुके। वाटर बोर्ड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी सूबाई इख्तियार में है। फिर कचरे जैसा बड़ा मसला, पानी की किल्लत जैसा संगीन बहरान और जायदादों पर कब्जा माफिया का राज, ये सब कुछ कैसे खत्म होगा? सिंध हुकूमत के कराची पैकेज के तहत 150 अरब रुपए से मेयर कैसे इस्तेफादा कर सकेंगे कि सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी की है और मेयर को इस मामले में भी वजीर आला की मोहताजी का सामना करना होगा। कराची के साबिक मेयर में अब्दुल सत्तार अफगानी, डॉक्टर फारूक सत्तार, नेमतुल्लाह खान और मुस्तफ़ा कमाल जैसे बड़े नाम हैं। नेमतुल्लाह खान 4 अरब के बजट को 42 अरब तक ले गए, तो मुस्तफ़ा कमाल ने सड़कों, कॉरिडोर्स, ट्री सिग्नल्स, मास ट्रांजिट और ग्रेटर वाटर सप्लाई मंसूबों से कराची का नक्शा बदलने की कोशिश की। 2010 में उनका नाम दुनिया के बेहतरीन मेयर्स के लिए शॉर्टलिस्ट भी हुआ। क्या ये बेइख्तियार जेल में बैठा मेयर वसीम अख्तर मुस्तफ़ा कमाल की तरह कोई कमाल कर दिखाएगा, कर सकेगा कि नहीं? बात करते हैं मुस्तफ़ा कमाल से। कमाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि ये लॉजिस्टिक्स किस तरह काम करेंगे? क्या नजर आ रहा है आपको कि आने वाले दिनों के अंदर क्या जेल में कैंप ऑफिस सेट हो सकता है?
یہ تو ان کو جو ہے وہ ایک بڑی گولڈن اپورچونٹی مل گئی ہے کہ اپنی ساری نااہلیوں کا ذمہ دار ان حالات کو کر دیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیور ہی ہے ان کو. کرنا تو انہوں نے کیا تھا خیر, اور کر بھی کیا سکتے ہیں, لیکن یہ تمام یہ حالات اور سرکمسٹانسز نے ان کو ایک جو ہے وہ ایک اور موقع دے دیا ہے. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ کراچی کے لوگوں کی تقدیر جو ہے وہ ایسی ہی رہے گی فار دا ٹائم بینگ. اگر اس سے کوئی ہوپ کوئی لگانا چاہ رہا تھا یا چاہ رہا ہے تو مجھے بہت زیادہ کوئی امیدیں نہیں ہیں. بڑا انٹرسٹنگ ہے جو آپ نے مینشن کیا. میری ابھی ایک سرجن سے, ایک لیڈنگ ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بظاہر جو میں نے کیس سٹڈی کی ہے وہ کہتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب ایک لیور فیلئر کی ڈیزیز جو ہے اس سے سفر کر رہے ہیں, جس کو انسیفلوپیتھی کہتے ہیں, جس کی 4 گریڈز ہیں. وہ کوئی گریڈ 2 اور گریڈ 3 کے درمیان ہیں اس ڈاکٹر کے مطابق, ویئر ون گوز بزرک, پاگل ہو جاتا ہے ایک انسان لیور فیلئر کے اس سٹیج کے اوپر. سو اٹس انٹرسٹنگ. ایک میڈیکل ٹریٹمنٹ کا بھی باقاعدہ بتایا گیا ہے, ڈائگنوز کی گئی ہے. سو جب بار بار کہا جاتا ہے کہ ایڈریس کریں اس ایشو کو, ایڈریس کریں, یہ بھی بتایا گیا کہ بہرحال اس کا ایک حل ہے, اس کی ٹریٹمنٹ ہے. سو ابھی 24 گھنٹے میں قائد تحریک نے معافی نامہ بھی بھیجے اور ساتھ وہی ساری باتیں کر دی ہیں امریکہ کی ایک اور تقریر کے اندر. یہ پاگل پن جو ہے وہ الٹا کیوں نہیں, ایسا یہ کیسا پاگل پن ہے کہ اس پہ جا کے سارے تانے بانے جو ہے وہ را سے ہی جا کے مل جاتے ہیں. یہ کیسا پاگل پن ہے کہ جو ہے وہ آواز جو ہے وہ امریکہ کو اور اسرائیل کو اور انڈیا کو ہی لگائی جاتی ہے. یہ پاگل پن میں یہ کیوں نہیں ہو رہا کہ پاکستان کے اداروں کو آواز لگا دی جائے؟ یہ اس پاگل پن میں یہ کیوں نہیں ہو رہا کہ جو پاکستان کے حب الوطنی کا دورہ پڑ جائے؟ اس پاگل پن میں صرف پاکستان کے خلاف ہی پاگل پن ہے سارا کچھ. کوئی پاگل واگل نہیں, پاگل بن کے پاگل بنا رہے ہیں. جی کیا پتہ نہیں کس ڈاکٹر سے آپ نے بات کی ہے. اچھا, میں نام تو ابھی نہیں لے سکتی, بٹ 1-2 دن میں شاید وہ ہمیں جوائن بھی کریں. سر مجھے یہ بتائیں, اب 12 مئی کا مقدمہ جس طرح کھلا ہے, آپ کو شک ہو رہا ہے اس کی سنسیریٹی پہ؟ اتنے مقدمات ہیں وسیم اختر صاحب پہ. ایٹ اینی پوائنٹ یو فیل ہی از بینگ انڈیولی وکٹمائزڈ؟ سر یہ مقدمات ان کا آج کہنا تھا کہ یہ آرام سے ان کو بیل مل سکتی ہے اس کے اوپر, مگر نہیں ملی جا رہی. پھر آپ کے مطابق وہ کس سے مخاطب تھے جب انہوں نے آج کہا اگر مرد کے بچے ہو تو 12 مئی کا کیس مشرف پہ لگا کے دکھاؤ؟ دیکھیں, یہ دوسری والی بات پہ میں وسیم اختر کی بات پہ تو خیر کیا کومنٹ کروں, میرا بنتا نہیں ہے. لیکن آپ نے جو مقدمے کی بات کی اس کے اوپر میں آپ کو ضرور جواب دے دیتا ہوں کہ یس بالکل 12 مئی کا مقدمہ جو ہے وہ ابھی چلانا بالکل کوسچن ریز کر رہا ہے. بالکل جو ہے وہ ساری چیزوں کے اوپر جو ہے ایک جو لیگل اس کے اوپر ایشوز ہیں اور اس کی جو ہے وہ جسٹس کے اوپر کوسچن کریٹ کر رہا ہے. میں بھلے میرے لاکھ اختلافات ہوں لیکن میں غلط بات تو نہیں کروں گا. اور بالکل یہ ایک جو بھی کنڈکٹس ہیں ساری چیزوں اس کے اوپر بہت سے شکوک و شبہات ہیں. میئر ہی تھے نا, تو آپ نے بھی بہت کچھ وٹنس کیا ہوگا چین آف کمانڈ کو, آپ بھی سن رہے تھے, دیکھ رہے تھے. ڈائریکٹ احکامات تھے کچھ قائد کی طرف سے وسیم اختر کو یا کسی کو؟ نہیں, ابھی میں جو ہے اس کے اوپر میں کوئی اسپیکولیشن نہیں کرنا چاہتا اور اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا. مجھے فیکٹس بتائیے. I don't need your speculation. I need to know what did you remember, what did you see, what did you hear? I don't need to speak all the facts and everything. سر اہم وٹنس ہیں آپ اس کیس میں. اچھا, میں بتا دیتا ہوں کہ میں 12 مئی کو میں شہر میں نہیں تھا, میں جو ٹریول کر رہا تھا میں امریکہ میں تھا, تو میرے سامنے کوئی احکامات واقعات میرے سامنے ہی آ رہے جا رہے تھے. ایک تو میں آپ کو بتا دوں, لیکن اگر ایسا بھی ہوتا تو میں ابھی کوئی وسیم اختر کو پھنسوانے کے لیے, مروانے کے لیے, چیزیں کے لیے میں جو ہے وہ یہاں بیٹھ کر ٹی وی پہ بیٹھ کر جو ہے وہ باتیں کرنا نہیں. سر الطاف حسین صاحب کے کوئی احکامات دیے گئے تھے کسی کو یا نہیں, کچھ پتا ہے آپ کو؟ No, I'm not privy to this. You're not privy to that. Okay, well and good. یہ بتائیے سر کہ آج because you've been mayor, آپ نے ڈیلیور کیا اور بہترین ڈیلیور کیا کراچی کو ایز میئر. آپ کی سب سے بڑی اسٹرینتھ کیا تھی؟ ایم کیو ایم کی آرگنائزیشنل اسٹرکچر اور سپورٹ آپ کے پیچھے, یا the fact کہ آپ کے پاس اختیارات زیادہ تھے؟ جی, میں چور نہیں تھا, نمبر 1. میں رشوتیں نہیں لیتا تھا, اور میں 24 گھنٹے میں کوشش کرتا تھا کہ جو ہے وہ کام کروں. میں اپنے بچوں کو حلال کمایا کر ہی کھلایا میں نے, اور میں نے کوئی پرکس اینڈ پریویلیجز پہلے میں نے کوئی چوری نہیں کی, کوئی اختر پہ بھی نہیں ہے. مگر آئی وانٹ ٹو نو سب سے بڑی اسٹرینتھ کیا تھی آپ کی جو آج لیک کر رہے ہیں وسیم اختر ایز میئر؟ چارج ہونا, میں نام نہیں لیتا, چارج ہونا اور کرپٹ ہونے میں جو ہے وہ بہت چارج بڑے بڑے لوگوں کے اوپر نہیں ہے. چھوڑ دیں اس والی بات کو, کراچی کے لوگ سب لوگوں کو جانتے ہیں. اینی ویز آگے بڑھتے ہیں. میں آپ نے مجھ سے ایک اسٹرینتھ پوچھی تو میں نے بتایا کہ میں رشوت نہیں لیتا تھا.
बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मुस्तफ़ा कमाल साहब मौजूद है। मैं रिश्वत नहीं लेता था, उनका नहीं मानना कि कोई मेडिकल एलिमेंट है। वो कहते हैं ये किस तरह की बीमारी है जो सिर्फ आपको इजराइल और रॉ की तरफ खींचती है। उनका ये मानना है कि सबसे बड़ी उनकी स्ट्रेंथ जो थी उनकी लैक ऑफ करप्शन थी। इख्तियारात अपनी जगह मौजूद थे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर MQM का अपनी जगह, सपोर्ट सिस्टम अपनी जगह मौजूद था, जिसकी बेसिस के ऊपर आज फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर बैठे हैं तो हम उनको बताएं कि हम किस तरह मेयर को मुतहर्रिक करना चाहते हैं जेल सलाखों के पीछे से, विच इज हिस्ट्री इन द मेकिंग। लेकिन आपको बताते चले इधर ये हमारा हाल है और इसके मुकाबले में पड़ोसी मुल्क मुंबई के मेयर के इख्तियारात मुलाहिजा कीजिए। मुंबई का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अमीर तरीन मकामी हुकूमत का इदारा है। इसका सालाना बजट हिंदुस्तान की छोटी रियासत से भी ज्यादा है। नाजरीन, मुंबई का मेयर 50,000 अफराद की नुमाइंदगी और शहर के मामलात की बराह रास्त निगरानी करता है। मेयर के इख्तियारात में सड़कों, पार्कों, मार्केट्स की तामीर, शहर की सफाई, आबिरसानी का इंतजाम, तालीमी और फलाई इदारों, हस्पतालों और कॉलोनियों का क़याम, शजरकारी और कारोबारी लाइसेंस का इजरा और साथ साथ समाजी बुराइयों की रोकथाम और समाजी रज़ाकारों की तंजीमें नौ करने जैसे इख्तियारात शामिल हैं। जापान के शहर को टोक्यो को देख लीजिए नाज़रीन, टोक्यो के मेयर को मकामी हुकूमत के कवानीन मुकम्मल आज़ादी देते हैं। मरकजी हुकूमत की मकामी हुकूमत के इदारों की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर कोई गिरफ्त नहीं है। मुंबई तर्ज के तमाम इख्तियारात टोक्यो मेयर को भी हासिल हैं। और इसके अलावा जापान में मेयर्स के लिए जापान एसोसिएशन ऑफ सिटी मेयर्स भी कायम है कि जो मकामी हुकूमतों की नुमाइंदा है। नाजरीन, ये एसोसिएशन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, जापान से बाहर अमेरिका, बरतानिया, चाइना में काउंसिल ऑफ लोकल अथॉरिटीज फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस के जरिए अपने मुल्क की नुमाइंदगी करती है। इसी तरह लंदन का मेयर भी देखिए नाजरीन, लंदन का मेयर सालाना बजट बनाता है, लोगों को बेहतरीन रिहायशी स्कीम्स देता है, नौजवानों की सलाहियतों को आगे बढ़ाने के मौके फराहम करता है, शहरी तरक्की, फरोग सकाफत, कारोबार, मुआशी मनसूबाबंदी, माहौल की बेहतरी, फायर ब्रिगेड, सेहत, पुलिस का इंतजाम, स्पोर्ट्स, साथ ट्रांसपोर्ट और हायर एजुकेशन, बैरूनी सरमायाकारी के मौके और कॉन्फ्रेंसेस मुनक्कद करना भी मेयर ऑफ लंदन के जुमरे में ही आता है। लंदन मेयर को सालाना 17 बिलियन पाउंड बजट मिलता है। 17 बिलियन पाउंड तसव्वुर कीजिए, जिससे शहरियों को सहूलियात फराहम करता है वो। लेकिन यहाँ जब दस्तूर है, बजट किसी और के हाथ में है, इदारे किसी और के मातहत हैं और अवाम का नुमाइंदा 27 मुकदमात में जेल में कैद है। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद बात करेंगे फारूक सत्तार से। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। मुझे ये बताइए सर, पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कबल अल्ताफ हुसैन साहब से बात की थी, उनको एतमाद में लिया था? मैंने अल्ताफ भाई से बात नहीं की थी, मैंने लंदन के साथियों से भी बात नहीं की थी। जो यहाँ साथी ग्राउंड पर मौजूद थे, जो सूरत हाल थी उसका जायज़ा लेकर जो राब्ता कमेटी पाकिस्तान के इख्तियारात थे, हमने उसको इख्तियार किया, उसको इस्तेमाल किया और जो कुछ कल कहा उससे 1 इंच भी हम रिट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। जो कल सूरत हाल थी वही है। मुझे बताइए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपने कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन साहब से बात की है पिछले 24 घंटों में? मेरी कायदे तहरीक, बानी तहरीक अल्ताफ भाई से कोई बात नहीं हुई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम ये बात करें कि ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसमें MQM की पूरी सफ़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं, पूरा हम पूरी MQM इंटैक्ट है अपनी जगह पे। तो वेल एंड गुड। अब मैं इसलिए आपसे डायरेक्ट सवाल कर रही हूं सर, बिकॉज ये पूरे घंटे का शो तो है नहीं। इट्स गोइंग टू बी अ सेगमेंट, आई नीड आंसर्स टू स्पेसिफिक क्वेश्चंस सर, क्योंकि आपने हवाला दिया अभी शुरू में कि फजर के वक्त पे कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन साहब की एक प्रेस रिलीज भी आई है जो वेबसाइट के ऊपर भी चढ़ाई गई। मैं उधर से कोट एंड कोट एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ। कहा गया कायद ने आपके कि MQM के मुंतखब नुमाइंदों, जिम्मेदारों, कारकुनों और हमदर्दों से अपील करता हूँ कि वो राब्ता कमेटी के हाथ मजबूत करें। सर, ये राब्ता कमेटी पाकिस्तान का जिक्र है या इसके अंदर लंदन और पाकिस्तान दोनों राब्ता कमेटियों का जिक्र है? मैं जिस बात की जिम्मेदारी ली है, मैंने और मेरे तमाम साथियों ने, जो पहले से भी वही राब्ता कमेटी है, वही MNAs हैं, वही MPAs हैं, सब वही है, नज़रिया वही है, पॉलिसी वही है। एक मसला जो तंजीम को, तहरीक को दरपेश था, वो फ़ैसला साजी में कई प्रॉब्लम थी, फ़ैसला साजी में इस्तरारीपन था, इराटिक एक सिचुएशन थी। ख़ुद बानी तहरीक बयान दे के उसको बार बार वापस ले रहे थे और ये 1-1.5-2 सालों से जो सिचुएशन थी, जो सबके जहनों में एक अजीब किस्म की जो है वो तासुर था, तो हमने कल उसका जवाब दिया कि जी अब इस सिचुएशन को हम एड्रेस कर रहे हैं और हमने ये फैसला किया है कि ये सिचुएशन रिपीट नहीं होगी। ये सिचुएशन, मेरा तीसरा सवाल इसी आपकी बात से निकलता है। सर देखिए, मैं डॉन न्यूज़ के अंदर काम करती हूँ, मुलाजिम हूँ।
ادھر کی رول سیٹ کرتا ہے CEO, وہ ہیڈ ہے, ادھر کا آئین یہ ڈکٹیٹ کرتا ہے. آپ بحیثیت ڈیپٹی کنوینر, آپ کا آئین MQM کا آئین کہتا ہے کہ قائد the last word, the veto power is with الطاف حسین. آپ نے بحیثیت ڈیپٹی کنوینر یہ فیصلہ از خود کس طرح کر لیا وداؤٹ ٹیکنگ the قائد the veto power, جس طرح آپ نے کہا, اور the convener into confidence؟ میں سمجھتا ہوں کہ مہر عباسی ہوں, کاشف عباسی ہوں, میرے اور سینئر اینکر ہوں, میں ان سب کی عزت کرتا ہوں, احترام کرتا ہوں, لیکن ہمارا آئین ہے اور اس سے زیادہ پاکستان کا آئین ہمارے لیے مقدم ہے. پاکستان کا قانون اس سے زیادہ ہمارے لیے مقدم ہے. جب پاکستان کی وحدت پر بات آئین پاکستان اور MQM کا آئین جو ہے متصادم جا رہا تھا. دیکھیں, میں نے یہ نہیں کہا اگر MQM کے آئین میں کہیں کوئی گیپ ہے تو رابطہ کمیٹی کی ٹوٹل میجورٹی یہاں پر موجود ہے, رابطہ کمیٹی کے سارے اراکین یہاں موجود ہیں, اور اب یہ سارے سوالات کی گنجائش تو ویسے ہی ختم ہوگی. کوئی کنفیوژن پیدا ہو, کوئی ابہام ہو, صبح کی پریس ریلیز کے بعد تو اب اس کی اور گنجائش رہی نہیں ہے. تو میں سارے وہ سوالات جس سے کہ سنانا چاہتی ہوں, کل سر آپ کی تاریخی پریس کانفرنس, فاروق ستار صاحب, کچھ اہم رہنماؤں سے ہماری بات ہوئی. پیپلز پارٹی کے قائد حزب اختلاف خورشید شاہ اور وزیر دفاع خواجہ آصف, انہوں نے کیا کہا ہے کہ آج یا کل میں یہ فیصلہ نہیں ہونا, اگلے 10 دن بڑے سنگین ہیں, اور انہوں نے ان کا اور مزید کیا کہنا تھا دباؤ کے حوالے سے. یہ دونوں باتیں آپ بیک ٹو بیک ایک دفعہ سن لیجئے, میں آپ کا اس کے اوپر رد عمل چاہتی ہوں, سنوائیے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹے میں یا آنے والے دنوں میں کوئی ریٹیلیشن آ سکتی ہے دیکھیں اس اہم تبدیلی کے حوالے سے؟ تبدیلی تو دیکھو ہوئی ہے, اس میں جو لنڈن میں بیٹھے ہیں وہ اپنا ایک رول پلے ضرور کریں گے, یہ میں آپ کو بتا دوں. وہ خاموش ہو کے نہیں بیٹھیں گے. پتہ آپ کو لگتا ہے کہ MQM مکمل طور پہ جو ہے فراموش کر سکے گی الطاف حسین صاحب کو؟ دیکھیں اس وقت تو ظاہراً میں آپ کو بڑا کلیئرلی کہوں کہ دباؤ میں آ کے کیا گیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کس کے دباؤ میں؟ ابھی مہر آپ بھی سمجھتی ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں, دباؤ تو ہے نا, رات سے دباؤ تھا. ایسے دباؤ تو پڑھنے سے یہ ساری چیزیں امیڈیٹلی ہوئی. جن کے مہمان تھے یہ کل رات 8 گھنٹے کے لیے, ان کا دباؤ انٹائر سینیریو کو دیکھ لیں, انٹرنیشنلی تو نہیں, نیشنلی دباؤ تو تھا نا, تو وہ تو ہے. مگر ایک چیز ضرور ہوئی ہے کہ Do you think الطاف حسین was a control freak? وہ ایسی بیماریوں میں شامل ہے, ایسی بیماری میں ہے کہ وہ کنٹرول کرنا بھی چاہے کر نہیں سکتے. کنٹرول کرنا بھی چاہے نا کر نہیں سکتے. مگر کچھ لوگ, میں پھر کہتا ہوں کہ جو لنڈن میں بیٹھے ہیں وہ اپنا اقتدار بڑا مشکل دیں گے, اس کو کسی نہ کسی طریقے سے پھر اٹھائیں گے. سر اسی طرح خواجہ آصف سے بھی بات ہوئی, انہوں نے بھی مانا کہ اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ہوگا. خورشید شاہ نے کہا کہ لنڈن میں بیٹھے جو لوگ ہیں وہ یہ ہونے نہیں دیں گے. اس لیے میں نے آپ کو سنا ہے کیونکہ ملبہ ہمیشہ صحافی برادری پہ نکلتا ہے, اینالسٹ پہ نکلتا ہے, تو آپ ان کے منہ سے, منجے ہوئے سیاستدانوں کے منہ سے بات سن رہے ہیں. جو ریئیکشن جو ہے وہ بہت سخت آیا, اور پاکستان مرد آباد کے انہوں نے نعرے لگائے, جو بالکل ایک شخص کی پاکستانیت جو ہے اس کی ڈینائل ہے. تو اس کو ریپیئر کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ زیادہ اس قسم کا سلسلہ کیا گیا ہو, اور دوبارہ وہ سلولی گریجولی جو ہے الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ کریپ ان جو ہے دوبارہ لیڈرشپ میں نہ کر جائیں, یا ان کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ انآفیشیل ہو جائے, وہ ان کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ انفارمل ہو جائے. اس قسم کے امکانات سر ملین ڈالر کویسچن ہے, یہ حقیقتاً ہے یا مصلحتاً ہے؟ کیونکہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کارکنان جو ہیں وہ علیحدہ بھی ہو گئے ہیں کہہ کے کہ ڈسکنیکٹ ہے لنڈن کے چیپٹر میں اور ادھر کے چیپٹر میں. فی الحال تو یہ میں مصلحت کہوں گا, لیکن میں I would like to be proved wrong. As all of us would be, sir. اسٹیبلشمنٹ کا پریشر اور دباؤ کتنا اثر انداز ہوا ہے اس فیصلے پہ؟ وہ ضرور اثر انداز ہوا ہے. جی سر, اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ضرور اثر انداز ہوا ہے. خواجہ آصف کہتے ہیں, یہ بھی کہتے ہیں یہ مصلحتاً دکھائی دے رہا ہے. خورشید شاہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دو رائے ہے ہی نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے کرایا گیا ہے, اور اگلے 10 دن میں پتہ لگے گا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. جی مہر عباسی, دیکھیں MQM ہم ہیں, ہم MQM ہیں. خورشید شاہ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, ان کی اپنی سیاسی بصیرت ہے, ان کا اپنا تجزیہ ہے, وہ بالکل آگے کی کوئی پکچر دکھانا چاہیں وہ دکھا سکتے ہیں. اسی طرح خواجہ آصف بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی مصلحتاً ہے اور حقیقتاً نہیں ہے. لیکن ہم نے آپ کے سامنے ایک بات یہ رکھی ہے کہ میں نے
ہماری پریس کانفرنس میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ فیصلہ عارضی ہے یا مستقل ہے. اس تفریق سے قطع نظر یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ اب فیصلے پاکستان میں ہوں گے, لندن میں نہیں ہوں گے. میرے خیال میں یہ تو آپ کے گزشتہ 2 سالوں 3 سالوں سے جو آپ کے ذہن میں ایک کنفیوژن تھا اور ایک مسئلہ تھا کہ جس کی وجہ سے یہ ایم کیو ایم ایک ایسی سچویشن میں چلی جاتی تھی بار بار جہاں سے نکال کے ہم سب باہر لاتے تھے, الطاف بھائی معافی پھر اس کی مانگ لیتے تھے, پھر اس سچویشن میں چلے جاتے تھے. تو میرے خیال میں وہ پس منظر اگر آپ سامنے رکھیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ سر مجھے آپ کے نا فاروق بھائی کل آپ کے 4 ورڈز میرے دل کو بڑے لگے. آپ نے کہا لا تعلقی, مزاحمت, اظہار ندامت اور معذرت. یہ چاروں بڑے دل کو لگے سر. بڑی بولڈ پریس کانفرنس تھی, مگر یہ چاروں کے چاروں جذبات جو ہیں نا یہ ایکو نہیں ہو رہے لنڈن سیکریٹریٹ سے. کل کے واسع جلیل سمیت جس نے بات کی انہوں نے کوئی اظہار ندامت نہیں کی, کوئی معذرت نہیں کی, کوئی انہوں نے لا تعلقی کا بات نہیں کی, کوئی مذمت نہیں کی. تو آج آپ ایم کیو ایم پاکستان آپریشنل ہیڈ کے طور پہ ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں؟ دیکھیں اگر ان کے بیان انڈورس کرتے ہیں الطاف بھائی کہ اس بیان کو جو ہمارے ہڑتال کے 6 روز ہوا جس کے بعد سچویشن بہت خراب ہو گئی, تو میں ان کے بھی ان بیانات کو ڈیناؤنس کرتا ہوں, لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں, ہزیمت اور شرمندگی کا اظہار کرتا ہوں, پھر معذرت مانگتا ہوں. میرے خیال میں ہماری پالیسی بڑی کلیئر اور واضح ہے جو رابطہ آپ دیکھیں نا. اچھا آج آپ نے یہ کہا کہ تحریک میں لیکن اب دیکھیں اب بات یہ ہے کہ جب الطاف بھائی نے خود ایک پریس ریلیز دے دی اور اپیل کر دی کہ آپ سپورٹ کریں جو فیصلہ رابطہ کمیٹی نے پاکستان میں نے تو پہلا سوال آپ سے کیا, آپ نے وضاحت نہیں دے رہے نا اس پریس ریلیز میں. انہوں نے کہا لوگوں کو, کارکنان کو کہ مضبوط کرو رابطہ کمیٹی کے ہاتھ. لاہور کراچی والی رابطہ کمیٹی یا لندن والی یا دونوں؟ دیکھیں اگر انہوں نے کلیریفائی نہیں کیا تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ رابطہ کمیٹی لندن کو مضبوط کریں, اور آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ رابطہ کمیٹی لندن الگ ہے, رابطہ کمیٹی پاکستان الگ ہے. اور ہم نے تو واضح کیا ہے کہ ہماری دنیا میں جہاں بھی ساتھی ہیں بشمول وہ ساتھی جو لندن میں اور رابطہ کمیٹی پوری دنیا میں مشورے کے لیے تو ہم 24 گھنٹے مشورے لیں گے بھی, اگر وہ دینا چاہیں گے تو بھی لیں گے اور ہمیں چاہیے ہوں گے تو بھی ہم لیں گے. مشورے بھی لیں گے فیصلے. دیکھیں بات یہ ہوئی ہے کہ پوری دنیا سے جہاں سے مشورے آئیں گے جو دینا چاہیں گے مشورے لیں گے. اس صورتحال کو اپنے بانی کے مشورے بھی لیں گے. دیکھیں اس صورتحال کو ہر حال میں ریپیٹ ہونے سے روکیں گے جس صورتحال کی وجہ سے بار بار انشاءاللہ تعالیٰ وہ صورتحال تب رکے گی فاروق ستار صاحب جب آپ ٹیلیفونک خطاب بین کر دیں گے. کل خواجہ اظہار الحسن میرے شو پہ موجود تھے, انہوں نے کہا اب یہ اپرچونٹی اور یہ پلیٹ فارم مہیا نہیں کیا جائے گا الطاف حسین صاحب کو کہ وہ کارکنان سے مخاطب ہوں. آپ اس کو انڈورس کرتے ہیں؟ دیکھیں الطاف بھائی کی آج کی صبح کی پریس ریلیز نے ہمارے کل کے پورے اقدام کو انڈورس کیا, وہ پالیسی ہے ہماری. سر میرے سوال کا جواب نہیں آیا نا اس پریس ریلیز کے اندر. آ رہا ہوں. آپ جو سوال کر رہی ہیں وہ موڈیلٹیز کا ہے, ٹھیک ہے نا. موڈیلٹی کو میں جو سوال کر رہی ہوں اسی کی وجہ سے فتنہ کریٹ ہوا ہے. وہ خطاب کرتے ہیں, وہ جذباتی ہوتے ہیں, وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں. کیا آپ کو میرا جواب نہیں ملا کہ ہم اس صورتحال کو ریپیٹ نہیں ہونے دیں گے؟ جب ہم کہہ رہے ہیں تو ہم سب ہم ریپیٹ نہیں ہونے دیں گے, وہ ریپیٹ نہیں ہوگی. ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے ایسی بات نہیں ہوگی. یہ ضمانت رابطہ کمیٹی, یہ پہلا فیصلہ ہے رابطہ کمیٹی پاکستان کا اختیار. میں صرف موڈیلٹی نہیں میں پوچھ رہی ہوں, یہ ضمانت زبانی ہے, اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے؟ خطابات روک دیں گے, کٹ کر دیں گے؟ یہ مہر عباسی کا یا کسی بھی اینکر کا اس کو اس کے تجسس ضرور ہونا چاہیے, ان کا حق ہے. مبارک ہو, آپ کا میئر منتخب ہوا ہے, جیل سے ہوا ہے, اٹ از ہسٹری ان دا میکنگ. مگر مائی کوشچن از سر, یہ وسیم اختر صاحب نے مجھے کہا, مجھے بتایا گیا ان کی طرف سے کہ امریکہ میں جب ایک خطاب ہوا تھا پچھلے سال الطاف حسین صاحب کا اور وہ ایک دفعہ پھر حدود کراس کر گئے تھے تو بہت ہنگامی بنیاد کے اوپر آپ سب نے سر جوڑے تھے اور یہ فیصلہ کیا تھا کہ نیکسٹ ٹائم جب وہ حد پار کر رہے ہوں تو یہ تاریں کھینچ دی جائیں, ان کی آواز ختم کر دی جائے. کیا آپ اس طریقے سے اس کو انشور کریں گے کہ خطاب ضرور کرے کارکنان سے, مگر اگر بات جو ہے وہ حد کراس کر رہی ہو تو لائنیں کھینچ دی جائیں؟ یہ کس نے یہ آپ کو حوالہ دیا اس بیان کا؟ یہ کون بات؟ آپ کے میئر نے. اچھا, وسیم اختر کو کے علم میں کوئی بات ہو تو الگ بات ہے, لیکن یہ میرے خیال میں وسیم اختر کا بھی کام نہیں کہ موڈیلٹیز میں جائیں
وہ اب کراچی چلائیں گے، کراچی کے میئر ہے، اور انشاءاللہ یہ پہلی بار دنیا کی تاریخ میں ہوگا، اور اتنے بڑے شہر کو جیل سے ہم چلائیں گے اور چلا کر دکھائیں گے، یہ بھی ہم ریکارڈ بنائیں گے۔ یہ تو اپنے ان کو مبارکباد، کراچی کے عوام کے صبر، ان کے عزم اور استقلال کو مبارکباد، اور پورے سندھ کو جہاں جہاں ہم جیتے ہیں، اور عوام کا شکریہ بھی۔ اچھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں موڈیلٹیز کو ہم پہ چھوڑ دیں اور یقین کریں، جب میں آپ کو آئی ایم گیونگ یو مائی ورڈ تو پھر مجھ پہ چھوڑ دیجئے، یہ سچویشن نہیں ہوگی اب۔ یہ ہم نے پہلے سے پہلے اتنی بڑی ذمہ داری نہیں لی تھی، آج ہم لے رہے ہیں تو ہم پہ اعتماد کر کے دیکھیں، ہمیں آزما کر دیکھیں، اور اگر ہم اس میں کامیاب نہ ہو تو جو چور کی سزا وہ ہماری سزا۔ تو اتنی بڑی ہم نے اپنے آپ کو کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیا، پیش کر دیا، تو ہمیں موقع دیں، اسپیس دیں، ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہمیں کام کرنے دیں، اور ہمیں یہ جو سیاست میں آخری سوال سر، جی آخری سوال، صرف آخری سوال آپ سے یہ ہے سر، بلکہ دو ہیں، سوری آخری نہیں ہے، سیکنڈ لاسٹ کوسچن سر، اگر آپ کے کسی بھی فیصلے کے مخالف فیصلہ آیا لنڈن سیکریٹریٹ سے، چاہے آپ کا بانی ہو چاہے ادھر کی رابطہ کمیٹی کا کوئی ہو، تو میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں سر کہ کیا فائنل کال فاروق ستار ایز آپریشنل ہیڈ آف MQM پاکستان لے گا؟ دیکھیں پھر وہی والی بات آپ کر رہی ہیں، مطلب کان کو یوں نہیں پکڑا گھما کے پکڑ لیا، وہی سوال بار بار آ رہا ہے۔ آپ کیوں مطلب کہہ دینا ہاں میں لوں گا، آپ کیوں پریشان، آپ کیوں ڈرے ہوئے ہیں جب ہم آپ کو سر میں کیوں نہ ڈری ہوں سر، کل تک ہماری بوری کے ناپ بھی ہوتے تھے سر، میں کیوں نہ ڈری ہوں؟ نہیں ہوگی نا، میرے کراچی کے اندر سر لاکھوں لوگ جو ہیں وہ مار دیے گئے۔ آپ نے رینجرز کی تازہ ترین رپورٹ پڑھی ہے، پہلی دفعہ سر رینجرز نے کہا ہے کہ 650 MQM ایفیلیٹڈ ٹارگٹ کلرز 5000 سے زائد انسیڈنٹس میں پکڑے گئے، آپ کا نام لیا ہے۔ مہر عباسی میری بہن، میری بات مانو نا، نہیں ہوگا نا، میں کہہ رہا ہوں نا آپ سے، آپ کیوں پریشان ہو رہی؟ آپ نہ ہو، کہہ دیا آپ کو کہ نہ میڈیا کے ساتھ کچھ ایسا ہوگا، مکمل ان کے ساتھ اظہار یکجہتی جو ہوا اس پہ شرمندگی، معذرت۔ کل ARY گیا، میں نے وہاں دورہ کیا، میں نے ان کے زخموں پر مرہم رکھے، اور اپنے ایک ایک کارکن کی طرف سے، اپنے ایک ایک رہنما کی طرف سے، اپنی پارٹی کے تمام لوگوں کی طرف سے، میں خود کیا ہوں، میری بساط اور اوقات کیا ہے، یہ ہم ایک ٹیم ہے، اور یہ ٹیم ہمیشہ ایک رہی ہے، ہم سب کی سر آخری سوال میرا وقت ختم ہو گیا ہے، فاروق ستار صاحب آخری سوال سر، رینجرز نے کل رپورٹ جاری کی ہے، اس کے اندر نام لے کے کہا ہے کہ 650 سے زائد MQM کے ٹارگٹ کلرز نے 6000 کے قریب ٹارگٹ کلنگز کی ہیں، اس کے بعد 90 ابھی بھی سیل ہے، چھاپے ابھی بھی پڑ رہے ہیں، کل آپ کا یونٹ آفس جو ہے وہ اڑا کے رکھ دیا، ابولش کر دیا بالکل، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے اتنا بڑا سٹینڈ لیا ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی خوش نہیں ہو رہی؟ کیا مزید آپ سے کچھ اور چاہ رہی ہے؟ یہ تو بہت اچھا ہوا کہ یہ ہماری اس پریس کانفرنس کے بعد فوراً جادو کی چھڑی کی طرح حالات اچھے نہیں ہو گئے، چھاپے گرفتاریاں بند نہیں ہو گئیں، اور رینجرز نے پھر یہ بیان دیا 650 ٹارگٹ کلر ہیں، اس سے یہ کم از کم چیز تو اسٹیبلش ہو گئی، یہ کوئی مکہ نہیں ہے، کوئی سیٹنگ نہیں ہے۔ سر معصوم لوگوں کے لیے ہو گئی ہے، مگر جو زیادہ جان بوجھ رکھتے ہیں جس طرح آپ اور میں وہ یہ جانتے ہیں، رات گئے قائد نے پھر للکارا تھا جنرل بلال کو، مرد کے بچے تو آ جاؤ 90، وہ چڑھا جیپ میں وہ پہنچ گیا۔ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ اب اس سیاست سے ہمیں آگے بڑھنے دیں نا، یہ تو بہت لوگوں کے کان یہ سن کے پک گئے ہیں، جنرل بلال اکبر ایک طرف بات کرتے ہیں، پھر الطاف بھائی نے ایک بات کر دی، تو ہم نے تو اپنے حصے کا کام کر دیا نا۔ اب ہم سر آپ کو اتنی بہترین لگی ہے پریس کانفرنس، آپ نے اس انٹرویو کا آغاز ہی اس پریس کانفرنس منحصر ہے کہ وہ بڑا دل کر کے 90 پہ جو سیل لگی ہے، میرا یہ مطالبہ ہوگا، اپیل ہوگی کہ 90 پر ہمیں جانے دیا جائے، کام کرنے دیا جائے، اور ہمارے تمام سیاسی دفاتر کھولا جائے، اور یہ جو 650 ٹارگٹ کلر ہیں ان کے خلاف جو کیسز ہیں ان کو ثابت کیا جائے، عدالت میں ثابت کیا جائے، اس سے پہلے یہ بیان دے کے MQM کا میڈیا ٹرائل نہ کیا جائے براہ مہربانی۔ MQM کے لوگ جو ٹارگٹ کلنگ میں شہید ہوئے ہیں ان کے ٹارگٹ کلر کتنے، ان کی بھی تعداد بتائی جائے، اور ان کو کب گرفتار کیا جائے گا اس کا وقت بھی بتایا جائے۔ آخری سوال سر، وقت ختم ہو رہا ہے، کلاک اسٹکنگ۔ فاروق ستار صاحب مجھے ایک بات بتائیے، 2013 میں جنرل الیکشنز کے بعد آپ کے قائد کے کہنے کے اوپر کارکنان آپ سب پہ چڑھ دوڑے تھے، چپیڑیں پڑی تھیں، کپڑے پھٹے تھے، آپ لوگ بھاگ نکلے تھے، ہسپتالوں میں آپ لوگ جا کے سیف ہیونز ڈھونڈ رہے تھے، مجھے بتائیے کہ اب کیا کوئی گارنٹی ہے یہ کارکنان جو ہے ریٹیلیٹ نہیں کریں گے، کسی طرح چڑھ دوڑیں گے؟ نہیں، مجھے یقین ہے، اور میری تحقیقات بھی کہتی ہیں کہ اس وقت بھی جنہوں نے یہ کام کیا تھا وہ کارکنان نہیں تھے، شرپسند عناصر تھے جن کو ہم نے 3 سالوں میں پارٹی سے نکال دیا تھا بے دخل کر، وہ ایسے موقع کی انتظار میں کسی جگہ آپ کے قائد کے کہنے پہ چڑھ دوڑے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں، قائد کی آپ پوری وہ چلا لیں، اس کے اندر یہ نہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ کر دو، یہ نہیں کہا انہوں نے۔ اور آخری سوال سر، وقت ختم ہو گیا، آخری سوال فاروق ستار صاحب،
جی فاروق ستار صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اب معافی مانگ لی ہے الطاف حسین صاحب نے، آپ کو لگتا ہے پھر بھی وفاقی حکومت کو ان کے خلاف آرٹیکل 6 اور غداری کے مقدمات اور برطانیہ میں مقدمات جو ہیں وہ پرسو کرنے چاہیے؟ یہ دیکھیں وفاقی حکومت کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جس طرح اس کو لینا چاہے، میں یہ وکالت کے طور پہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ الطاف حسین بھائی نے جو ایک بار پھر معافی مانگی ہے، انہوں نے تو کہا کہ یہ میری کیفیت ایسی ہے، تو جب ایک دیکھیں اچھی مثال نہیں، آپ ملنے جا رہے ہیں وزیر اعظم سے، آپ انہیں ریکویسٹ کریں گے ڈراپ کر دیں، معافی دے دیں، یا آپ کہیں گے چلاؤ؟ صاحب کے بھی مینٹل اسٹیٹس کے بارے میں ایک سرٹیفکیٹ موجود تھا، اس سرٹیفکیٹ کے باوجود بھی 5 سال کے دور میں کتنی کرپشن ہوئی ہے وہ آپ کے علم میں ہے۔ تو وفاقی سر مینٹل پرابلم تو نہیں ہے آپ کے قائد کو، آپ ان کا اشارہ کیوں دے رہا ہے؟ آپ کو قائد کو تو کوئی اور پرابلم ہے۔ ترازو دونوں پلڑے کو جو ہے نا وہ ایک طرح سے رکھنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک کو جس طرح سر بار آپ ایک سیکنڈ سر بس ایک اور بات مجھے بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے حوالہ دیا زرداری صاحب کے مینٹل پرابلم کا، وہ سوئس کیسز کے لیے یقیناً سرٹیفکیٹ جاری کیا تھا، آپ ریکارڈ کی درستگی صحیح بیان کر رہے ہیں، مگر مجھے بتائیے گا کل آپ نے کہا کہ اس کو ایڈریس کریں، 5 دفعہ آپ نے کہا ایڈریس کریں، کس طرح بیماری کو ایڈریس کریں قائد سر؟ کوئی نفسیاتی ہیلپ لیں، کوئی سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں، کیا کریں؟ مہر عباسی صاحبہ، ہم اور آپ بیٹھ کر یہ تفصیل طے کر لیں گے، ہم بتا دیں گے ہم کس طرح کریں گے، کیونکہ پاکستان کے عوام تو ایک پالیسی سٹیٹمنٹ چاہتے ہیں، اس کا عملی نفاذ چاہتے ہیں، ہمیں اسپیس چاہیے، وقت چاہیے، لوگوں کی خدمت کا ایک بڑا وقت اور اپرچونٹی ملی ہے، دسمبر ہی میں کاش میئر ڈپٹی میئر کے الیکشن ہو جاتے تو وہ ڈیلیور کرتے، خدمت کرتے۔ تو سر آپ اسی صورتحال میں کیا پاکستان سرزمین کے لیے اپنے ہاتھ کھولیں گے؟ اگر آپ واقعی میں جاننا چاہتی ہیں تو ہم انشاءاللہ بیٹھ کر یہ بات کر لیں گے، عوام کو اس سے دلچسپی نہیں ہے، ان کو میں یقین دلا رہا ہوں انشاءاللہ اللہ نے چاہا ان کو مجھ پر، میرے تمام ساتھیوں پر اور لندن سے آنے والی پریس ریلیز پر اعتماد ہے، اور ایسا نہیں ہوگا جو آپ کا خدشہ ہے۔ سر آپ پاک سرزمین کے کارکنان کے لیے اپنے ہاتھ کھولیں گے اب؟ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ پاک سرزمین کے آپ کے روٹھے ہوئے بھائی جن کو صرف اور صرف الطاف حسین سے مسئلہ تھا، ان کے لیے اب آپ اپنے ہاتھ کھولیں گے کہ آپ کیا اب ایم کیو ایم پاکستان میں آ کے ضم ہو جائیں؟ میں آپ کو گنوا نہیں سکتا ہوں، کل شام کے بعد سے جو صورتحال ہوئی ہے کتنے لوگ واپس آ گئے ہیں، اور واپس آ کر وہ ایم کیو ایم کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے، اور یہ سلسلہ میں سمجھتا ہوں کہ جاری ہے۔ ہم نے تو کل کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے ذریعے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے کافی لوگوں کی آگے کی سیاست کے چراغ گل کر دیے ہیں، تو یہ انشاءاللہ اب یقین ماشاءاللہ سر، تو آپ کو پھر یہ احساس تو ہوا ہوگا شاید یہ اعلان آپ کو بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ دیکھیں جب موقع تھا تب ہم نے یہ اعلان کیا، جب بات حد سے آگے چلی گئی تب کیا، اور اس سے زیادہ حد سے آگے کیا جائے گی کہ پاکستان کی وحدت، اس کے استحکام، اس کی سلامتی کے بارے میں بات ہوئی تھی، جہاں ہمارا ایک انفلنچنگ غیر متزلزل کمٹمنٹ ہے، ہم نے اس کو اپنا فرض سمجھا، ہم نے بھیڑا اٹھایا، ہم آگے آ گئے۔ اب آپ اس میں جو بھی اس کا مقصد نکالیں، عارضی ہے، وقتی ہے، میں بہت شکریہ۔